बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। आज हफ्ता 25 जनवरी। पहले अहम खबरें और बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। एक तो खान के साथ अहम रहनुमाओं की मुलाकात है। तहरीक इंसाफ में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हैं। 8 फरवरी का भी एक बड़ा ऐलान जो होने जा रहा है। दूसरा, खान के दोस्त की रिहाई का मुतालबा करने वाले की ट्रंप के साथ पहली बड़ी कॉन्फ्रेंस, और ट्रंप ने रंदा फेर दिया। पाकिस्तान की इमदाद बंद करने का फैसला। 24 अहम अफराद पर भी पाबंदियाँ लगने लगी हैं। और फरवरी का महीना अहम रजीम चेंज किरदारों का सफाया भी तय हो रहा है। इसके साथ अडयाला में आज अहम केस की समाअत में 100 से ज़्यादा रहनुमा खान के साथ हैं। 27 जनवरी के बड़े केस में तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई। अदलिया में 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। आर्मी चीफ का मरीम नवाज से जो इख्तलाफ करने वाले और बाकी लोग हैं, पीका कानून, ये भी इस पर बात करेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर जो पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल है, मईशत के धचके अब सबूत सामने आ रहे हैं। मंसूर अली शाह का ख़त, जया अफरीदी के जो 2 जजेस का, वो भी मंजर आम पर आ गया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आखिरी दिन है कल, नया कौन होगा। मेजर ताहिर सादिक की बेटी का गिरफ्तारी का मामला और सालार खान काकड़ के साथ क्या हुआ, ये सारी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो तहलका खेस मामला, जो डोनाल्ड ट्रंप का एग्जेक्टिव ऑर्डर, जिसमें पाकिस्तान पर 90 दिन की अमरीकी इमदाद बंद, ये बाकायदा वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की तरफ से मेमो भी जारी हुए एम्बेसीज़ को कि फ़ौजी इमदाद समेत हर किस्म की इमदाद 90 दिन के लिए कम अज़ कम नहीं देंगे। ये 90 दिन का मामला है। और फिलहाल ये तमाम ममालिक के लिए भी रखा गया। अमेरिका की ये शराइत पर जो नहीं पूरे उतरते, बाइडन हुकूमत के करीब थे, क्योंकि बाइडन हुकूमत के तमाम फैसलों को डोनाल्ड ट्रंप रिवर्स कर रहे हैं। एक एक फैसला ढूंढ कर, जिसमें सज़ाएँ माफ़ करने तक का, उसमें ज़ाहिर है रजीम चेंज पाकिस्तान के साथ बड़ा अहम मामला था। मशरूत किया गया था कि अच्छा, यह इमदाद उन ममालिक में जहाँ हालात अमेरिका की मर्ज़ी के होंगे वहाँ मिलेगी। जैसे मिस्र को और इसराइल को, इन 2 ममालिक को छोड़ दिया गया, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो दी गई शरायात है उन पर चल रहे हैं। और कुछ दीगर ममालिक भी इसमें शामिल है जहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन होगी। पाकिस्तान के हवाले से चूँकि एक फ़ज़ा बन चुकी है कि ये बाइडन हुकूमत के रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में जो हुकूमत आई, इलेक्शन में धांधली करवा के, इंसानी हकूक़ की पामाली करवा के हुकूमत बनी है। अमेरिका उसे तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। 368 अरकान की इस पर बाकायदा तौर पर इलेक्शन धांधली की तहकीकात की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हो चुकी है, याद रखें। अब सेनेट की जो कमेटी है उसमें भी इस करारदाद को इम्प्लीमेंटेशन का मामला, और उसमें बड़ी तेज़ी आपको आती नज़र आएगी। अब यहाँ पर वो तमाम लोग जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीबी हैं, खान की रिहाई के मुतालबात कर रहे हैं, उसमें आपको जिनका बड़ा अहम असर और रसूख भी है। और आप देखिए इसमें सबसे पहले रिचर्ड ग्रेनल, जिसने इमरान खान की रिहाई का सबसे पहला मुतालबा किया था बरमला तौर पर, और हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में मजाक उड़ाया कि इसने तो अभी हलफ ही नहीं उठाया, इसकी तो कोई सरकारी हैसियत नहीं है, इसकी बातों की वैल्यू नहीं है। आज वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है और कानों में सरगोशियाँ भी कर रहा है। अब जिस अंदाज में ये मुहिम उसने चलाई वो भी आप जानते हैं, वो आपके सामने है, वो बताने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद देखें कि अमेरिका में एक बाकायदा फ़ज़ा बनी और उसकी आवाज़ में दीगर आवाज़ें भी मिलती गईं, जिसका नतीजा ये मोहसिन नकवी के भी हालिया आपने नाकाम दौरा देखा। और फिर अभी सहाफ़ी इमदाद हुसैन साहब की खबर जो है, वो 24 के करीब पाकिस्तानियों के ताकतवर लोगों के बाकायदा सफरी पाबंदियाँ, असासों की मुंजमद करने का मामला, और ये 24 अहम लोग पूरे के पूरे ही बनते हैं तकरीबन। तो अमेरिका की तरफ से फरवरी में रजीम चेंज ऑपरेशन का क्लीन अप शुरू होगा, ये आप देखिएगा। आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो ममालिक जो हमारी बात तस्लीम नहीं करते उन पर हम अब सख्ती करेंगे, तो ये इंतज़ार कर रहे थे कि अमेरिका की तरफ से बाकायदा तौर पर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा आए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो इंसानी हकूक़ के मामले से लाएंगे। ये याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी बाज़ाब्ता तौर पर ये नहीं कहा इमरान खान को रिहा करो। हो सकता है किसी सहाफ़ी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे दे। ये कहते थे जी रियासत के साथ रियासत के ताल्लुकात हों तो वो फ़र्द वाहिद के पीछे नहीं जाता। ये मोहसिन नकवी की देख लें हालात, वरना इसकी फरमाइशें वहाँ पूरी होती। दिफाई मामलात थे लेकिन नहीं माने उन्होंने। पाकिस्तान की ज़रूरत जो अफ़गानिस्तान में या चीन या ईरान के मामले पर ज़रूरत थी, वो इनके इख्तियार से वैसे ही मामला निकलता जा रहा है। अफ़गानिस्तान का जो $7 अरब का असलहा पड़ा हुआ है वहाँ पर, वो अमेरिका उनसे ख़रीदना चाहता है, पैसे देकर बाकायदा। फिर चीन के जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। और यूरोप की तरफ से डंडा आएगा, ये याद रखिएगा। मिलिट्री अदालतों से जो सज़ाएँ दी गई थी वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से उसकी बाकायदा मज़म्मत हुई। उस दबाव को कम करने के लिए अब ये एक पार्लियामेंटेरियन वफ्द भेज रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी और बाकी सेनेटर्स जा रहे हैं ऑस्ट्रिया और आयरलैंड, वहाँ जाके ज़ाहिर मिन्नत तरला करेंगे जिस मोहसिन नकवी, लेकिन काम बन नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि यूरोप वही पॉलिसी इख्तियार करता है जो अमेरिका की तरफ से आए। इनकी इतनी मजाल नहीं है कि अमेरिका की तरफ से जो पॉलिसी बनी हो यूरोप उसके खिलाफ जाए। एक ही आपको पता है स्टेटमेंट पॉलिसी होती है इनकी, उसकी मिसाल यूक्रेन आपके सामने है। अब इसको जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के मिशन पे जो लोग लगे हुए हैं, एक पूरी दुनिया में जग हंसाई भी करवा रहे हैं, मजाक भी उड़वा रहे हैं। अमेरिकी एम्बेसी के स्टाफ की तरफ से देखे कहना है कि मोहसिन नकवी डोनाल्ड ट्रंप की टीम के सीनियर ओहदेदारों को जब देखता था तो माफ़ कीजिए कुत्ते नहीं, अल्लाह माफ़ करे, इंसानों की तरह दौड़ के वो एक कि मेरी एक तस्वीर बन जाए
مطلب یہ ایک ایٹمی ملک ہے, دیکھیں اس کا وزیر داخلہ ہے, یہ دوڑ کے ان کے صرف تصویر بنانے کے لیے, یہ ان کی حالت ہوگی. اور جب اس کی پروفائل وہ پوچھتے ہیں کون ہے جی 26 نومبر کو قتل عام کا حکم دینے والا, بس اس پاگل پن پر, حماقت پر, نااہلی پر, ان بیوقوف اور جاہل ٹولے پر. اب آپ دیکھیں چین جیسا ملک 76 سال کی دوستی انہوں نے خطرے میں ڈال دی. ون چائنا پالیسی چین کی انہوں نے چیلنج کر دی, سفارتی بحران پیدا کر دیا پاکستان کی تاریخ میں. یہ کمیونسٹ پارٹی جو چین کی ہے اسے ختم کرنے کا یہ مطالبہ کروانے والی تنظیم کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. اب وہ پہلے ہی ناراض ہے چین کے, ان کے شہریوں کو مارا جاتا ہے یہاں, ان کے شہری ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ ہم سے بھتا لیتے ہیں, ہم تنگ آ گئے ہیں, ان کی جانیں ان کا مال پہلے خطرے میں, سیکورٹی کا انہیں یہاں ملتی نہیں, یہ وہاں ان کی مخالف تنظیموں سے جا کے مل رہا ہے. وزیر داخلہ کا کام ملک میں اندر امن و امان ہے, یہ وزیر خارجہ کے طور پر دنیا میں دورے کر رہے ہیں, وہاں امریکی سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, وہاں جو پاکستانی کمپنیاں کام کر رہی ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انہیں کہہ رہے ہیں جی خریدار ڈھونڈ کے, یہی کام کیا ہے, یہ ریکوٹیک اور جو دیگر کانکنی کے منصوبے ان کے لیے گاہک ڈھونڈے جائیں, اور کوئی کام نہیں ہے. چیمبر آف کامرس میں میٹنگ کرنا یہ اس کا کام ہے ہی نہیں. اور جو وزیر خارجہ ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے اسحاق ڈار, وہ وزارت خزانہ کی میٹنگیں بنا رہا ہے, کمیٹیاں اٹھا رہا ہے, معیشت کے متعلق فیصلے کر رہا ہے. جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف, اس سے آپ کو دفاع کے متعلق کبھی لفظ نہیں سنے, کبھی ہندوستان کی بات نہیں. وہ وزیر اطلاعات کی طرح بیٹھ کے پریس کانفرنس ملک ریاض کے خلاف, عمران خان کے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف. اور جو وزیر خزانہ ہے اصل بائی نیم محمد اورنگزیب, وہ بیچارہ دنیا بھر میں IMF کے ایجنٹ کے طور پر قرضے بھیک اور امداد ہی مانگ رہے ہیں. وہ صرف کاغذات ہی فل کرنے کے لیے کلرک رکھا ہوا ہے. یہ کمزور ترین بدترین حکومتی انتظامی ہے, اور جس کے اعتماد عوام اسی لیے نہیں کر رہی. جب پاکستان میں اعتماد نہیں, باہر کون کرتا ہے؟ اس کی آپ نشانی دیکھیں. اب اسٹیبلشمنٹ کا کام بھی دیکھیں, دفاع کرنا ہے, فوج کا کام دفاع ہے. وہ سیاست میں, ثقافت میں, معیشت میں, ہر شعبے میں سوائے اپنے کام کے. بارڈر کے حالات وہ خود بتاتے ہیں آپ کو, نہیں صحیح. امن و امان کے حالات آپ کے سامنے ہیں سب. کام ان کا کیا ہے؟ صرف اڈیالہ جیل مینیج کرنی, عمران خان کو مینیج کرنا, تحریک انصاف میں اس میں بھی بری طرح ناکام. خان پہ قتل کے کیس بناتے رہے, ریاست سے غداری کے کیس بناتے رہے, جنسی کرائم کے عدت والے کیس بنائے انہوں نے, چوری ڈکیتی کے کیس بنائے. کوئی ایسا کیس نہیں بچا جو پاکستان کی تاریخ وہ ڈالا, اس کے باوجود بری طرح ناکام. مطلب ان کی نااہلیت کا آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ 1.5 سال لگا کے انہوں نے عمران خان کے اوپر سب سے بڑا کیس اور پہلا کیس القادر ٹرسٹ بنایا. جج ناصر جاوید رانا کے ذریعے اڈیالہ جیل کے اندر سماعت کرائی, وکلا اپنے 40 سے زیادہ گواہان اپنے 148 صفحات کا فیصلہ دیا, اتنی محنت سے کیس بنایا. اور حالت یہ کہ ابھی تک ان کے پاس یہ بیانیہ نہیں بن سکا کہ عمران خان کرپٹ ہے. روزانہ میڈیا پہ پھر نئے نئے رنگ برنگے لوگوں کو بٹھا کے نئے نئے ثبوت کے لیے پریس کانفرنسیں کر کے لگے. نااہل ہے. اب خان پر یہ تنقید کرتے تھے, اس کی ٹیم پر تنقید. اس کے دیکھیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر خان کی ٹیم کی فوربس میگزین کی 50 گلوبل لسٹ میں آ چکی ہے. 12,000 لوگوں کو کورونا میں گھروں میں دیتے رہے, احساس پروگرام سے مینیج کیا, دنیا پوری تسلیم کر رہی ہے. فوربس میں نام آ گیا ان کا. یہ خان کی ٹیم اور ان کے شاہکار ایک سے ایک اٹھا کر دیکھ لیں. پنجاب میں نواز شریف کی بیٹی کو مریم نواز کو وزیر اعلیٰ لگایا, تو اب آصف علی زرداری کہہ رہا ہے میں بھی اپنی بہن کو, اس کے خاندانی ذرائع کہہ رہے ہیں جی فریال طالپور کو سندھ کا وزیر اعلیٰ لگایا. نواز شریف لگا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں لگا سکتے؟ بھائی سسٹم تو چل نہیں رہا, لوٹ مار کی سیل لگی, سارے لوٹو پھر مل کے. مطلب دیکھیں یہ, اور ذرا سی تنقید کریں تو مریم نواز کے بارے میں کسی نے بات کی, ابھی وہ واٹس ایپ کے ایڈمن کو پرچہ پاک پتن میں کر دیا. وہ نوجوان بچہ ہے, وہ فوزیہ نام کی بچی ہے, روبا نام کی, وہ انہوں نے ٹویٹس کی, لائک کیے, ان کو بھی اغوا کر لیا. فستائیت. خان کے چاہنے والے, محبت کرنے والے, لیکن اسی طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں. وہ سالار خان کاکڑ بلوچستان کا رہنما ڈی چوک پہنچا تھا, آپ کو یاد ہوگا. ظلم و ستم دیکھیں, نماز پڑھنے کی اسے اجازت نہیں, وضو کرنے کی اسے اجازت نہیں, سیل سے نکلنے کی اسے اجازت نہیں, قرآن پاک کی تلاوت کی اسے اجازت نہیں. تحریک انصاف کے جو کارکنان کے ساتھ جیلوں میں سلوک ہو رہا ہے وہ جنگی جرائم میں پکڑے ہوئے قیدیوں کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ معاملہ انسانی حقوق سے, یہ ویانا کنونشن میں جانا چاہیے معاملہ. مظہر برلاس صاحب بڑے زبردست صحافی, انہوں نے خبر بھی کل دی کہ 2 سال 9 مہینوں میں جو ظلم و ستم ہوا, پنڈی پولیس کے 2 اعلیٰ افسران انہیں بتا رہے تھے کہ 76 سال کی پاکستان کی تاریخ میں ایسی بربریت نہیں ہوئی. اندازہ کریں آپ. جو لیکن قید و بند کی سہولتوں سے باہر آتے ہیں, کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ خان تیرے جان نثار بے شمار. خان کے لیے جانے دینے کے لیے دوبارہ تیار, احتجاج کے لیے دوبارہ نکلنے کو تیار. تو حوصلہ تو نہیں ٹوٹ سکا. سوشل میڈیا, اوورسیز پاکستان کی عوام خان کے ساتھ اسی طرح کھڑی. پوری کی پوری ایک تاریخ ہے. دیکھیں خان اسی لیے سوشل میڈیا کے واریئرز کو سلام پہ. ویسے میرے خیال میں خان کو بار بار سلام نہیں کرنا چاہیے. یہ جو جتنے بھی لوگ خان کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی عمران خان کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے. یہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے لڑے, پاکستان کی بہتری کے لیے, آئین اور قانون اور جمہوریت کے لیے. یہ جتنی محنت خان کو قید سے رہائی کی ہے, یہ خان کی قید کی رہائی نہیں ہے باخدا, یہ ہم سب کی اپنی قید سے ہم لڑ رہے ہیں کہ ہمیں اس قید سے رہائی ملے جو ہم اس وقت قید میں ہیں سب. خان نے اس قوم پر جو رنگ چڑھا دیا ہے, یہ شعور کا جو جن, یہ حقیقت میں بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی.
ابھی عمران خان کے کہنے پر اللہ بیک فورن اوورسیز کیوں کرتے ہیں؟ یہ فورن ریمیٹنس جو بند ہوئی ہے لوگوں کو نتائج سمجھ نہیں آ رہے وہ، لیکن وہ مختارے والی بات ہے نا، گل ود گئی حکومت دسدی نہیں ہے، بات سچ ہے، حکومت آپ کو بتا نہیں رہی، نمبریں مینیپولیٹ کر رہے فگرز۔ معیشت کے دھچکوں کو آپ نے سمجھنا ہے، کسی اکانومسٹ کے ساتھ بیٹھے۔ اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ میں 1% کم مزید کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک جب سود کم کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرضہ سستا ہوتا ہے، لوگ کاروبار کے لیے سرمایہ کاری کے لیے آتے ہیں، جو بینکوں میں پیسہ پڑا ہوتا ہے اس میں سے حکومتیں چلتی ہیں، یاد رکھیں معیشت چلتی ہے، فارن ریمیٹنس مزید آتی ہے، حکومت امپورٹ بل کے پیسے اکٹھے کرتی ہے، ایکسپورٹ سے چیزیں بناتی ہے، ایک پوری ایک چین ہے۔ اب ملک میں ایکسپورٹ میں برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے۔ اب پاکستانیوں نے پیسے بھیجنے بند کر دیا، اسٹیٹ بینک کے پاس پیسہ آ نہیں رہا، انہوں نے اب کیا کیا؟ اکانومی میں انٹرسٹ ریٹ میں مزید 1% کم کر دیا، سود۔ اب جو لوگوں نے بینکوں میں پیسے رکھنے وہ نہیں رکھیں گے، کہ سود ملے گا نہیں، وہ نہیں رکھتے، منافع نہیں ملتا۔ اب لوگوں کو پتہ ہے، پھر اوپر سے جو باہر سے پیسے آنے بند ہوئے، لوگوں نے خرچہ کام کرنا شروع کر دیا، معیشت چلتی رکی۔ پھر ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ اپنی جگہ پہ، قیمتیں ان کی دیکھیں کتنی بری طرح گر رہی ہیں کہ 50% قیمتیں کم کر کے بیچ رہے ہیں، بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے۔ تو یہاں تو اب لوگوں کی قوت خرید اتنی گر چکی ہے کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہونے کے باوجود کروڑہا لوگ اس سستے ترین ملک میں 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، خط غربت سے نیچے ہیں۔ تو معیشت بہتر ہونے کی بجائے مسائل جو ہے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ کاغذوں میں مہنگائی چاہیے 1% کا ختم ہو گئی ہے بے شک، لیکن قوت خرید بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہاں بجلی گیس بل اور ٹیکسز میں سارا پیسہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کی فارن ریمیٹنس مہم اتنی بڑی کامیابی سے چل رہی ہے، ورنہ یہ انٹرسٹ ریٹ اس طرح نہ گرانے پڑتے، 6ویں دفعہ کم کرنے۔ یہ انٹرسٹ ریٹ اس حالات میں کم کرنا تو معیشت کے لیے مزید تباہی ہوتی ہے۔ ابھی تو دیکھیں 8 فروری کو یوم سیاہ احتجاج ہوا، تو پھر معیشت مزید خراب ہوگی، انہیں اندازہ نہیں ہو رہا اس چیز کا، یہ لیکن کیسز پہ کیسز۔ ابھی اڈیالہ جیل میں سماعت خان کی جا رہی تھی، آج 100 کے قریب رہنما ملے ہیں عمران خان سے۔ پنجاب سے احمد بچر کو بھی بلایا تھا عمران خان نے، شاہ فرمان کو بلایا تھا، وہاں سے عاطف خان بھی تھا، بہت سارے لوگ تھے۔ جنید اکبر جو کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان کے ساتھ بھی بڑی خیبر پختونخوا سے اہم مشاورت تھی۔ بڑے پیمانے پر تحریک انصاف میں تبدیلیوں کا امکان نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں، 8 فروری الیکشن سے لے کے 26 نومبر تک بہت سے لوگ احتجاج سے غائب ہیں، شوکاز نوٹس وغیرہ بھی جاری ہے۔ اکثر و بیشتر آپ کو نون لیگ کی تقاریب میں بھی لوگ نظر آتے ہیں، ان کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور تحریک انصاف کا جو احتجاج ہو، پارٹی کی طرف سے بلائے گئے معاملات ہوں، تو یہ بہت سارے لوگ غائب ہوتے ہیں، یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر نہیں آتے، کچھ واردات میں تصویریں آ جاتی ہیں وغیرہ۔ اب ان سب کو شوکاز نوٹس جاری ہوئے ہیں ماضی میں، لیکن اب جو 8 فروری کا یوم سیاہ آ رہا ہے اس کے لیے ایک منصوبہ بھی بن رہا ہے، اور ان لوگوں کو پارٹی سے فارغ کرنے کا اور ان کی جگہ نئے لوگوں کو لانے کا قیادت میں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور اس پہ ضرور میں اب وہ نام نہیں رکھنا چاہتا آپ کے سامنے، کیونکہ جنہوں نے اطلاع دی پھر ان کے اوپر دباؤ آیا تھا۔ عمران خان کی یہ خصوصی ہدایات پہ جو لسٹ بنی ہوئی ہے، اس میں سے ان لوگوں سے جان چھڑائی جائے گی جو اس معاملے کو خراب کر رہے ہیں حقیقی معنوں میں۔ جو لوگ پارٹی کے ساتھ نہیں، انہیں پارٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، مطلب حقیقی معنوں میں نہیں ہے تو بس 2 نمبری بھی نہ کریں۔ اب اس وقت مریم نواز کی توہین پر بھی ابھی جو پیکا قانون، فیک نیوز کا قانون بنایا گیا ہے، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے، یاد رکھیں۔ اہم اس لیے کہ یہ ہماری زبان بند تمام صحافیوں کی، دیکھیں خبر سچ ہو، درست ہو، بس حکومت کو پسند نہ ہو، یہ مسئلہ ان کا پسند ناپسند کا، نہیں پسند تو وہ فیک نیوز آپ کو جیل میں ڈال دیں گے، کیونکہ ذاتی مفاد ہے، ملکی نام اس کو کیا جی ہمارا نازک موڑ ملکی مفاد وہی۔ اب آپ ان کی فیک نیوز دیکھیں تو حکومت بننے کی خبر سے دیکھیں، فارم 47 کی حکومت الیکشن جیت کی، سب سے بڑی پاکستان کی فیک نیوز، الیکشن کے نتائج میں 1200 سے زیادہ نتائج جو سارے کے سارے فیک نیوز۔ 9 مئی کے حوالے سے اب کیسز دیکھیں، سارے کے سارے فیک نیوز، کانفرنسز فیک نیوز ان کی ہوئی، شہباز شریف، مریم نواز، اسٹیبلشمنٹ کے بیانات، پریس کانفرنس، ساری کی ساری فیک نیوز۔ پھر حکومت جو کبھی آپ کو سونا نکل آئے، کبھی تیل نکل آیا، کبھی عرب دنیا سے ہمیں اربوں ڈالر آ گئے، یہ ساری فیک نیوز۔ شہباز شریف جو کہتا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کی، سب سے بڑی فیک نیوز۔ بھائی تم وزیر اعظم، بھتیجی وزیر اعلیٰ، سمدھی وزیر خارجہ، ڈپٹی وزیر، تم سیاست کون سی قربان؟ یہ ساری کی ساری فیک نیوز۔ یقین کریں میں 15 منٹ کا پورا ویلاگ ان کی فیک نیوز پہ کر سکتا ہوں، ان کی تعیناتیوں سے لے کے ججز میں فیصلوں تک، 26ویں ترمیم تک، ایک ایک چیز نکال کے دے سکتا ہوں آپ کو۔ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ دیکھ لیں آپ، جج ناصر جاوید سے دلوایا، وہ ساری کی ساری فیک نیوز۔ عدت میں وہ جو پریس کانفرنس مانیکا شمجا، وہ سارے ٹی وی دکھاتے رہے ان کے، ساری فیک نیوز۔ اور ان کی تو 1971 کے اگلے دن کی پہلی فیک نیوز تھی، ہم جنگ جیت گئے۔ 9 مئی کے سارے گرفتار رہا ہوئے، وہ ساری فیک نیوز۔ تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن میں اس میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے۔ عدلیہ کے کیسز بھی ہیں، کل توہین کا وہ جو کیس ہے اس میں نظر عباس اسسٹنٹ جو رجسٹرار ہے،
اصل میں یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان یہ دو ذمہ دار ہیں جو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پورے نظام کو، جو آئینی بینچ بنا کے 26ویں ترمیم کو روکنے کا معاملہ۔ منصور علی شاہ کا جو انٹرا کورٹ اپیل کا اعتراض کا معاملہ، وہ اب اس کا خط سامنے آ چکا ہے۔ 23 نومبر کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں، جو غیر رسمی اجلاس تھا، اس میں منصور علی شاہ نے تجویز دی تھی کہ سینیورٹی کے اعتبار سے 5 رکنی بینچ لگائے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ منصور علی شاہ نے کہا مجھے رات کو میرے سیکٹری کا واٹس ایپ آیا کہ 6 رکنی بینچ کو منظور کرنا ہے، نہیں، میں نے اس کو بتایا نہیں، صبح میں بتاؤں گا، مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ اسی رات لیکن انہوں نے روسٹر بھی جاری کر دیا اور 6 رکنی بینچ بھی بنا دیا، حالانکہ جوڈیشل آرڈر موجود تھا، اور وہ 2 جج بھی شامل کیے جو آئینی بینچ سے تھے، جمال مندوخیل اور وہ مظہر صاحب۔ اب اس تناظر میں تحریک انصاف نے ایک تو 26ویں ترمیم بھی کالعدم کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے۔ منصور علی شاہ کا اس پہ آپ کو پتہ ہے لارجر بینچ کا یہ فیصلہ، سوموار کو ہیئرنگ بھی ہے اس کی توہین عدالت کی۔ یہ ایک دفعہ فل کورٹ بن گیا اور اس کا فیصلہ آ گیا تو پھر جوڈیشل کمیشن ہو، آئینی بینچ ہو، یہ اسے بدل نہیں سکتا، کیونکہ یہ سارے انتظامی ادارے ہیں۔ تو یہ 2 دن بعد طے ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ اگر 26ویں ترمیم ختم ہوتی ہے تو بس آپ سمجھ لیں کہ نظام فارغ، نظام بھی فارغ اور چودھری نظام بھی فارغ۔ بہرحال ان کا اکثر لوگ دیکھیں، ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ ہو جائے گا اس مہینے، اگلے مہینے یہ ہو جائے گا، یہ سارے ان حالات اور واقعات کی بنیاد پہ ہیں۔ اب ہونا کیا ہے یہ تو اللہ کی ذات کو منظور ہے۔ اب مثال کے طور پہ خبر کی بنیاد پر تجزیہ ہے وہ دیا جا سکتا ہے، پیشن گوئی تو نہیں کی جا سکتی، ہم لوگ نجومی تو ہے نہیں، اس لیے اکثر اوقات یہ چیز ذہن میں رکھ کے اس کو سنا کریں۔ اور ہم لوگوں کی تو اب چیف الیکشن کمشنر جیسے کل جا رہا ہے، نیا کون آئے گا؟ اب نیا اس سے بڑا وارداتیہ بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن ایک تو وارداتیہ جائے گا کم از کم۔ تو اس لیے سسٹم میں رہتے ہوئے جو لڑائی ہے اس میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، جو قوم پہلے سے مجبور ہے، جو پریشان ہے، انہیں یہ نہ پتا جی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، اور یہ اللہ کا فرمان بھی ہے اور ہمارے سامنے کے حالات بھی ہیں۔ یہ پہلے بھی ہوا ہے ٹھیک، انشاءاللہ ابھی بھی ہوگا اور جلد ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ رمضان جو بابرکتوں کا مہینہ آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ برکتوں کی دفعہ اللہ کی طرف سے بہت زیادہ آئیں گی۔ تو دعا بھی کیا کریں، ساتھ ساتھ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے انسان کو۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔